बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 नवंबर को मेरे चैनल को 6 साल मुकम्मल हो गए हैं। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। ये मेरा पहला लेक्चर था, आप देख सकते हैं। इसमें तारुफ़ कराया था और इसमें मैंने कहा था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का लफ्ज़ डॉक्टर जेसन फंक से मैंने सीखा। इसके बारे में डिटेल मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। दूसरा, मैंने 2 साल पहले लेक्चर बना के आपको बता दिया था कि यूट्यूब ने हमें इन्फॉर्म किया था कि WHO की पॉलिसी के अगेंस्ट जो चैनल चल रहे हैं उनको हम प्रमोट नहीं करेंगे और ऐसा ऐसा बंद कर दें। और ये इसमें मेरा चैनल भी आ गया हुआ है पिछले साल से, क्योंकि वो कहते हैं कि जी हमारी सारी कारोबार एड पेप्सी, बोतलें, जूस, फास्ट फूड से चलती है और आप इसको जहर कहते हैं, तो हम आपसे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। दूसरा, WHO जो है वो जो रिकमेंड कर रहा है तो आप उस चीज़ को गलत कह रहे हैं, तो ये बड़ा क्लैश है, हमें लीगल मजबूरी है। बहरहाल चैनल बंद हो रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है काफ़ी लोगों को समझ आ गई है। और किताब भी मैंने इसलिए बना दी थी, आप लेक्चर नंबर 500 पे जाके किताब डाउनलोड कर लें ताकि आसानी हो जाए। और जितने लेक्चर चल रहे हैं काफ़ी उन्होंने बंद कर दिए हैं, तो देख लें। लेकिन जो मेरे तरफ से है बेहतरीन यही है कि लेक्चर नंबर 400 के बाद मैंने सारे लेक्चर तकरीबन अपडेट कर दिए थे जो ज़रूरी थे, तो उससे शुरू करें। जिनको ज़्यादा मसला लगता है तो उसका भी फ़ायदा हो जाएगा बहुत। ये मैं पूरा लेक्चर बनाया था जैसे सब ने कहा था, और इसी तरह सब के साथ हो रहा है। अच्छा, पिछले चीज़ों मैं बता रहा था कि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे सवाल आता है, जो लोग कंफ्यूज थे, वो थे डॉक्टर कादर के मिलट। इस पे मैंने लेक्चर बनाया था। डॉक्टर कादर के चैनल है, इस पे आप चले जाएं। ये इंडिया के हैं, PhD एग्रीकल्चर में हैं, ये MBBS नहीं है। इनकी बहुत ज़बरदस्त रिसर्च है इनका, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ था कि करोड़ों लोगों ने जिससे फ़ायदा उठाया है उसके बाद आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। आपको पसंद आए ना आए आप करें, ये अलग बात है। उनकी बड़ी बड़ी बात ये थी कि हर वो ग्रेन, मिलट जैसे गंदम है, अनाज है, जितने भी हैं, उसमें 1 और 10 की रेशो हो जाए। एक मतलब अगर फाइबर है तो 10 कार्बोहाइड्रेट हो तो काफ़ी है, लेकिन बेहतरीन है 1 और 5 की रेशो। तो वो कहते थे मिलट में 1 और 6-7 तक की रेशो है। दूसरा, वो कहते थे इसको आटा ना बनाओ, इसको रिफ़ाइन ना करो, आटा अल्ट्रा रिफ़ाइन है। तो कैसे चावल पकाते हैं, साबुत पकाओ, ये इनका था। ये 2 बड़ी बड़ी बातें थी जो कि लोगों को समझ नहीं आई। तो ये वर्कर क्लास के लिए सस्ता तरीन है, बेहतरीन है। पाकिस्तान में हर जगह हो सकता है। ये ज्वार और ये जौ, ये बाजरा, ये बेहतरीन मिल रहा है जो अवेलेबल है हमारे यहाँ। जो अवेलेबल है वही ले लें, बाकी वो यहाँ नहीं है, वो दुबई से, इंडिया से मंगाने पड़ते हैं। तो ये 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उनका तो बलैदा एक प्रोटोकॉल है, स्पेशल वो करना पड़ता है। उससे उन्होंने काफ़ी क्लेम किए हैं, वो आप जाकर सुन सकते हैं। मैंने लेक्चर 325, 326 काफ़ी लेक्चर बनाए, 330 तक, तो आप सुन लें। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि इसकी ये सब्ज़ियाँ, ग्रेन, मेरा ये ख्याल है कि आप जानवरों को खिलाएं और आप जानवरों का गोश्त खा लें। इसको पकाना चावलों की तरह से पुलाव पकाते हैं। वो कहते हैं इसमें आप सारे, ये उनके हैं 5, इनमें से इधर एक आदि मिलता है, बाकी तो नहीं मिलते। ये उसकी डिटेल है, सारी न्यूट्रिशन वैल्यू हैं, ये आप देख सकते हैं। ये इसके अंदर कहते हैं कि फ़ाइबर जो है मिक्स होता है, गंदम में फ़ाइबर बार होता है, बरान, तो वो कहते हैं वो अलहदा हो सकता है, इसमें अलहदा नहीं हो सकता। इसलिए इसको आटा ना बनाएं, साबुत खाएंगे आप तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। जैसे खिचड़ी पकाई है छोले के साथ, चावल के साथ, सब्ज़ी के साथ, जैसे आप चावल पकाते हैं पुलाव, उस तरह पकाएं इसको। सब इसको पहले भिगो दें, वही 8-10 घंटे भिगो दें, पानी गिरा दें और फिर इसको अच्छी तरह उबाल के पका लें चावलों की तरह। इसको रिफ़ाइन नहीं करना, आटा नहीं बनाना। सारी बहस इस बात पे, लोग ज़िद कर रहे हैं। आप जब इसको आटा बनाते हैं तो ये रिफ़ाइन हो जाता है। रिफ़ाइन हो जाता है तो शुगर स्पाइक आती है, स्पाइक जो आती है वो डैमेज करती है। ये आपने समझ लेना अच्छी तरह। ये छोटी सी बात है, बाकी इसमें सब कुछ। अब लेबर क्लास जो बंदा 8-10 घंटे मेहनत करता है, साइकिल चलाता है, पैदल चलता है, वो खा सकता है। ये जो मैं कीटो डाइट बता रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए जो कि कार, चेयर, बेड इस पे रहते हैं, उनके लिए जो कि कुछ नहीं करते। दूसरा, इसमें GMO फूड है वो अवॉइड कर दें। हाइब्रिड ग्रेन है सारे, जितने वेजिटेबल फ्रूट आ रहे हैं, गंदम है, चावल है, ये सारे हाइब्रिड हैं, GMO हैं, ये आप समझ लें। आपको यकीन नहीं आ रहा, आप दोबारा जाएं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ कि इससे बच जाएं, छोड़ दें, आदत डाल दें इसको। तो इनका सबसे यही था कि 5 पॉजिटिव मिलट जो हैं वो उसमें रखे हैं। वो कहते हैं उनके फार्मूले के मुताबिक खाएं इसको 3 से 6 महीने में, वो भी इसमें सारी बीमारियां ख़त्म कर देते हैं। तो मेरा ये ख्याल था कि चावल और गंदम की जगह अगर आप ये ज्वार बाजरा कर लें, साबुत चावल की तरह, आटा नहीं। वो एक हमारे जहन में एक चीज़ फंस गई हुई है, ज़िद है, आप आदत समझ लें कि रोटी ज़रूर खानी है, आटा ज़रूर खाना है, साबुत खाने क्या फ़र्क है। आप चावल भी तो खाते हैं ना,
کھاتے ہیں کہ سبزیاں بھی تو کھاتے ہیں اس طرح، تو ریفائن نہ کریں اس کو. تو یہ سمجھانا ذرا آسان ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو سمجھ آ جائے گی، نہیں تو پھر جیسے آپ کی مرضی آپ کرتے رہیں. دوسرا جو سب سے امپارٹنٹ تھا، جس پہ سب سے زیادہ میرا زور ہے، وہ بچوں کی اور ماں کی صحت ہے. سب سے امپارٹنٹ لڑکیوں کی خاص کر، کیونکہ یہ کل کی مائیں ہیں، انہوں نے سارا کچھ سنبھالنا ہے. ان کے لیے اسپیشل ڈائٹ پلان میں نے بنائے تھے، یہ آپ سن لیں، میں نے بتایا تھا. سب سے امپارٹنٹ یاد رکھیں، لڑکیوں کو پروٹین اور فیٹ دیں، مکھن دیں، کاربوہائیڈریٹ نہ دیں. ان کو مینسز جب شروع ہوتے ہیں اس کے بعد تو بالکل بند کر دیں کاربوہائیڈریٹ. انسولین زیادہ ڈیمیج کرتی ہے، پی سی او سنڈروم. سب سے امپارٹنٹ یہی ہے، بانجھ پن عورتوں میں، لڑکیوں میں سب سے امپارٹنٹ مسئلہ ہے. پریگنینسی میں جب بچے کی بنیاد ہے، جب ماں صحت مند نہیں ہے تو بچہ صحت مند نہیں ہوگا. جب بچہ صحت مند نہیں ہوگا تو پھر ساری زندگی ڈاکٹر ہوں گے، آپ ہوں گے، دوائیاں ہوں گے، تکلیف میں گزرے گی. تو اس لیے بنیاد کو مضبوط کر لیں. بچوں کو خاص کر ماں جب پریگننٹ ہونے سے پہلے شروع کر لے کیٹو ڈائٹ، ہائی پروٹین ڈائٹ، ہائی فیٹ ڈائٹ، کم کاربوہائیڈریٹ کر دیں. اسے پورے لیکچر ہیں، آپ سن لیں جا کے تسلی سے. تو اس سب سے زیادہ اسی پہ ہے، اس پہ زیادہ زور دیں. دوسرا میں نے بہت زور دیا تھا کہ جتنے پلاسٹک کے برتن ہیں، انسٹرومنٹ ہیں، یہ لڑکیاں چھوڑ دیں. مردوں کے لیے تو ہے بہت ٹاکسک، لڑکیوں کے لیے بہت ٹاکسک ہے. سارا فائٹو ایسٹروجن ہے. یہ ابھی ثابت ہو رہا ہے، ہر کھانے میں، ہر چیز میں پلاسٹک نکلتے آ رہے ہیں، آپ کے معدے سے بھی. تو لہٰذا شیشے کے برتن استعمال کریں، اسٹینلیس اسٹیل کے کریں، لوہے کے کر لیں، پلاسٹک کا کوئی برتن استعمال نہ کریں. میں نے بہت سے لیکچر بنائے ہیں، آپ جا کے تسلی سے سن لیں. اس کے بعد ایک بہت بڑی تبدیلی جو آئی تھی وہ یورک ایسڈ کنسیپٹ میں آئی تھی. ہمیں ساری عمر گوشت بند کر دیا، مروا دیا کھا کے کہ جی وہ چکن کھا کے مر گئے، بیف بند کیا، مٹن بند کیا، گلوکوز. اصل گلوکوز جو یورک ایسڈ بنتا ہے وہ فرکٹوز اور گلوکوز سے بنتا ہے، کاربوہائیڈریٹ سے بنتا ہے. یہ تھیوری ثابت ہو گئی تھی. یہ ڈاکٹر صاحب ایک لیکچر میں نے بنایا ہے، آپ سلی سے سن لیں. سب سے زیادہ یہی ہے کہ 2-3 لیٹر پانی پی لیں آپ، کاربوہائیڈریٹ کے ساتھ نہ کھائیں. یہ بالکل اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ یہ چھوٹی مچھلی جو ہے سب سے زیادہ یورک ایسڈ اس میں ہے، یا فرکٹوز یا الکوہول میں ہے، اور تیسرا گلوکوز سے کنورٹ ہوتا ہے کنڈیشنوں میں سارا. یہ بہت اسٹرانگ تھیوری ہے، ثابت ہو گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ بالکل آزما کے دیکھ لیں. ڈیٹیل یہی ہے کہ نیو ویلیو جو ڈاکٹر صاحب نے مقرر کیا وہ کہتے ہیں 5 ملی گرام سے اوپر نہیں جانا چاہیے. 7 ملی گرام پرانی ویلیو ہے یورک ایسڈ کی، 5 ہونی چاہیے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ڈی ہائیڈریشن میں ہائپوکسیا ہوتا ہے، سوڈیم جو ہے باڈی میں بڑھ جاتا ہے بلڈ، وہ فرکٹوز کا اسٹیمولیٹ کرتا ہے، اس سے پورا انزائم ایکشن ہوتا ہے، گلوکوز کنورٹ ہوتی ہے فرکٹوز میں، اور فرکٹوز ہوتا ہے یورک ایسڈ بنتا ہے. فرکٹوز کس میں ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیا ہے، چینی میں 50% فرکٹوز ہے، جوسز میں فرکٹوز ہے، جتنے آپ کو آ رہے ہیں جوس سارا فروٹ وغیرہ میں فرکٹوز ہوتا ہے. اس لیے اس سے یورک ایسڈ بنتا ہے. جس کو یورک ایسڈ ہے وہ فروٹ جوسز چھوڑ کے دیکھیں، روٹی چھوڑ کے دیکھیں، یورک ایسڈ نیچے آ جائے گا سارا. کیونکہ اس کی تھیوری یہی تھی کہ 70% یورک ایسڈ ہمارے جسم میں، جو میں نے بتایا تھا کہ 2 سے 3 بلین سیل ڈیلی ہمارے ڈیڈ ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ڈی این اے نیوکلس ہوتا ہے اس سے پیورین سے یورک ایسڈ بنتا ہے. یہ تو ہر حال میں بنے گا چاہے جو بھی ہے، ویئر اینڈ ٹیئر ہے. ڈائٹ سے آپ 30% لیتے ہیں، 30% میں 20% جو ہے وہ فرکٹوز گلوکوز سے بنتا ہے، 10% بنتا ہے بیف سے، گوشت سے، دالوں سے، گرین سے. تو یہ 10% میں پرہیز کرنے کے بجائے یہ باقی آپ 20% چھوڑ دیں تو 70% بننا ہی بننا ہے. اگر آپ کا صحت ہیلدی ہوں گے تو یہ اور کم ہو جائے گا. تو اس طرح کنٹرول کریں. سب سے بہتر یہی ہے کہ یہ آپ کاربوہائیڈریٹ چھوڑ دیں، فرکٹوز خاص کر جوسز، یورک ایسڈ نیچے آ جائے گا آپ کا. پھر اس کے بعد ایتھلیٹ ایکسرسائز میں کیٹو ڈائٹ کا رول ثابت ہو گیا. سب سے زیادہ اس میں مار کھائی ہے ڈاکٹر نوک صاحب نے. انہوں نے، ان کے خلاف کیس ہوا، ان کی ڈگری کینسل ہو گئی، ان کی نوکری چلے گئی. انہوں نے ایتھلیٹ کو لو کارب ڈائٹ شروع کرائی، وہ مقابلے جیتنا شروع ہو گئے. بعد میں کیس جیت گئے، ان کا سب کچھ بحال ہو گیا. ابھی 40% ایتھلیٹ جو لو کارب ڈائٹ اور فاسٹنگ میں اپنا پرفارمنس کرتے ہیں. فاسٹنگ 100 گھنٹے فاسٹنگ ہوتے ہیں کیونکہ کیٹون آ جاتے ہیں. یہ اڈاپٹیشن ہے سارا. اس پہ میں نے بہت سے لیکچر بنائے ہیں، وہ آپ سن لیں. بہترین یہی ہے کہ آپ پروٹین اور فیٹ کریں. پھر ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے اوپر بہت کم لیکچر بنے کیونکہ اس میں زیادہ رول نہیں ہے، لیکن کیٹو ڈائٹ سے آپ کی 70% انسولین کم ہو جائے گی. اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے. میں نے بہت لیکچر بنا دیے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے، یہ فوت ہو گئے ہیں، ڈاکٹر برنسٹین. ان کا رول بہت زیادہ، ان کی کتاب بھی ہے، اس پہ میرے کافی لیکچر بھی ہیں. ان کو تمام بیماریاں ہوئیں، انہوں نے ساری کنٹرول کی. لو کارب ڈائٹ انہوں نے سب سے پہلے 84 میں کہا، کوئی سنتا نہیں تھا. بچوں کو پھر میں بتا دوں کہ کارنیور ڈائٹ ثابت ہو چکی ہے، کیٹو ڈائٹ پروو ہو چکی ہے. بچوں کو فروٹ نٹس دیں اور یہ کیٹو ڈائٹ کارنیور ڈائٹ دیں، باقی سب چھوڑ دیں تو بہتر رہے گا. صحت کے لیے بہترین ہے. یہی لڑکیوں کے لیے ہے، ان کو مکھن ضرور دیں، کم سے کم 50-60 گرام مکھن ہر لڑکی، ہر بچی کو ضرور دیں ڈیلی. اس سے سارے ہارمون بنیں گے. یاد رکھنا، گروتھ اسی سے ہونی ہے، سیل وال مضبوط ہونی ہے. جب سیل وال مضبوط ہوگی تو وائرس بیکٹیریا افیکٹ نہیں کر سکیں گے، کینسر نہیں آ سکے گا. صحت کے لیے بہترین ہے یہ.
تو میری ایڈوائز یہی ہے کہ یہ ساری سبزیاں پلانٹ فوڈ جو ہے وہ اینیمل کو کھلائیں، اینیمل کا گوشت آپ کھائیں، اس کا دودھ نہ پئیں، باقی دہی، مکھن، گھی، پنیر سب کچھ کھا سکتے ہیں. سب سے بہترین جو ہے اس میں وہ بکرے کا، دمبے کا، اونٹ کا اور بیل کا گوشت بہترین ہے. تو باقی سب کچھ آپ ڈیٹیل میں سن سکتے ہیں. تو اس میں اسی طرح چکن ہے جو فری چلنے والی، جو گریزنگ ہے کم سے کم، وہ مرغی کے انڈے، اس سے بہت فرق ہے. نہ ملے تو پھر جو ہے وہ تو مجبوری ہے، پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک چیز نہیں مل رہی جو اس کے نیچے آٹومیٹکلی آپ اسی پہ آ جائیں گے. تو اس لیے تمام اللہ تعالیٰ نے بھی یہ تمام گریزنگ اینیمل جو ہے رومینٹ اینیمل کہتے ہیں. پھر میں نے پورا لیکچر بنایا ہے، کتاب میں ایک پیج بھی ہے کہ جو چرنے والے جانور ہیں ان کا اسپیشل میدا ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا، قدرت خدا کی سبت گھاس کھاتے ہیں، سفید دودھ دیتے ہیں، اسی سے مکھن بنتا ہے. حالانکہ گھاس جو کھا رہے ہوتے ہیں وہ اس میں بالکل فیٹ ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ فرمنٹیشن پروسیس ہے، اسپیشل گٹ ہے ان کی، 4 اسٹامک ہیں. یہ میں نے بتا دیا. ان کو دوسرا اسلامک طریقے سے ذبح کرے، ان کو تڑفنے دے تاکہ سارا خون نکل جائے. خون حرام کیا گیا ہے اور بیماریوں کی جڑ بھی بلڈ ہوتا ہے ان کا. تو اسی لیے اس کو جو سلاٹر یہ وہ سب غلط ہے. اس کو ذبح کرے، تڑفنے دے، تڑفنے سے سارا خون نکل جائے گا. خون نکل جائے گا تو گوشت پاک ہو جائے گا اور بیماریوں سے سب بچ جائیں گے آپ. اور دوسرا، کم سے کم 12 سے 24 گھنٹے بعد گوشت کھائیں، حلال کرنے کے فوراً بعد نہ کھائیں. یہ میری اس کو ٹھنڈی جگہ پر رکھ دیں. یہ فائدہ ہوگا اگر کریں گے آپ. دیکھیں قدرت کے پیغام کو سمجھنے کا آسان طریقہ کیا ہے. نیچرل فوڈ ہے، گوشت ہے، پروٹین ہے اور فیٹ ہے. انڈے ہیں، پروٹین اور فیٹ ہے. ٹری نٹس ہیں، پروٹین ہے، فیٹ ہے. یہ پستہ وغیرہ اس میں دیکھیں آپ، 5 سے 10% کاربوہائیڈریٹ ہے یا فائبر ہے، 15-20% پروٹین ہے، 60-70% فیٹ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیٹو ہے. کیٹو بھی یہی ہے کہ 5% فائبر لینا، کاربوہائیڈریٹ لینے ہیں آپ نے، 15-20% پروٹین لینی ہے اور 60% فیٹ لینا ہے. یہ جتنی ڈائٹیں میں نے بتائی ہیں یہ سب کیٹو ڈائٹس ہیں، بہترین ہیں. دوسرا گرین لیف ویجیٹیبل ہے اس کے بعد، وہ بہترین ہے. اس میں 5-7% کارب ہوتا ہے. اگر فائبر نکال دیں 2-3% کارب بچتا ہے. یہ ٹھیک ہے، اتنا 1 سے 2% پروٹین ہوتی ہے، فیٹ بالکل نہیں ہوتا. لیکن اس میں سوڈیم، پوٹاشیم، میگنیشیم، وٹامن سی اور بی، یہ واٹر سولبل وٹامن بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو 90 سے 92% تو پانی ہوتا ہے. میں جیسے کھیرے 3-4 روزانہ کھا لیا کریں آپ، سبز پتے سلاد کے لے لیا کریں. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ وٹامن منرل ملتے رہیں گے، پانی بھی مل جائے گا اور آپ کا پیٹ بھی بڑھ جائے گا. تو یہ بہترین ڈائٹ پلان یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ آپ سلی سے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اگر سبزیاں کھانی پڑیں تو ان کو فرمنٹ کر لیں، جیسے بند گوبھی ہے، باقی ساری سبزیاں اچار بنا لیں ان کا، وہ بہترین ہے، وہ سب سے بیسٹ ہے، اس سے کھا سکتے ہیں. اس کے بعد بیج سے ان میں پمپکن سیڈ ہے، چیا سیڈ ہے، سیسم سیڈ ہے، پوپی، ان سب پہ میں نے لیکچر بنا دیے ہیں. یہ بہترین ہے. یہ 1 چمچ 10-15 گرام تک ڈیلی آپ لے سکتے ہیں، زیادہ نہیں. 1 دن چھوڑ کے لے لیں، تھوڑے بہت اس میں کافی فائدہ ہو جائے گا، آپ کو مل جائے گا، بجائے اس کے سپلیمنٹ وغیرہ لیں. تو یہ بہترین ہے اس کے لیے. تو اینڈ پہ میں پھر خلاصہ کر دوں کہ لو کارب کیٹو کانورٹ ڈائٹ 80 سے 90% بیماریوں کی جڑ ختم کر دے گی، ریڈیوس کر دے گی. آپ اپنا وزن 2 سے 3 kg پر منتھ سے زیادہ کم نہ کریں، فوراً کم نہ کریں. اسکن لٹک جائے گی، بہت پرابلم آ جائیں گی، پھر مسئلہ بن جائے گا. 1.5 سے 2 گرام پروٹین پر کلو گرام باڈی ویٹ اور 2 گرام فیٹ پر کلو گرام باڈی ویٹ ڈیلی لیں. بہترین فیٹ جیسے میں پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ اینیمل فیٹ ہے، بٹر ہے، دیسی گھی ہے، چربی ہے، بیل اور دمبے کی چربی. تو 2 گرام باڈی ویٹ فیٹ بھی لے لیں. یہ ساری سمری ہے، یہ کیٹو ڈائٹ ہے، دیکھ لیں. اس میں یہی کرنا ہے آپ نے. دوسرا، 2 کھانے کھائیں، 16 گھنٹے واٹر فاسٹ کر لیں. بہتر یہی ہے سونے سے 3 گھنٹے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے سا کھانا کھا لیں. ناشتہ میں بتا چکا ہوں کہ بہترین ناشتہ یہ ہے، 3-4 انڈے کر لیں، اس کو آملیٹ کر لیں، فرائی کر لیں، 1-8 کباب کر لیں. یہ بہترین. شاید دہی کھانا چاہے تو کھا سکتے ہیں. درمیان میں آپ اخروٹ فروٹ کھا لیں اور دوسرا کھانا آپ گوشت جو بھی کھانا چاہتے کھا لیں. نیند ضرور لیں، ویٹ ٹریننگ ضرور کریں، HIIT کریں. اور دوسرا کھانا سونے سے 3-4 گھنٹے پہلے کھائیں. یہ ہر حال میں، یہی ساری میری نصیحت ہے. ابھی میں اگلے لیکچر میں بتاؤں گا کہ آج کل میں کیا ڈائٹ کر رہا ہوں، اور جو کچھ ٹاپک رہ گئے ہیں میں وہ بھی کور کر لوں گا. اچھا جی، اللہ حافظ.